अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शमसुल कमर 60-70 साल मशहूर व मारूफ हकीम थे। अपने हुली और लिबास की तराश खराश से वो किसी मस्जिद के इमाम से कम नजर नहीं आते थे। एक छोटी सी तस्बीह जब भी देखो उनके हाथ में होती थी। अल्लाह ने उनके हाथ में बड़ी शिफा दी थी। हकीम साहब ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कर लेते थे जिनका इलाज माहिर डॉक्टर करने से घबराते थे। अपनी बनाई हुई अद्वियात के जरिए इलाज करने के अलावा दम दुरूद वगैरह भी करते थे। मेरे वालिद के साथ उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। बस यूं समझे मैं उनकी सोहबत में ही जवान हुआ था। उनकी खुश इखलाकी और आला ज़रफ़ी का तो मैं बचपन से ही गर्विदा था। हकीम साहब जुम्मे के दिन अपने मतब में दोस्तों के हमरा गपशप में गुजारते। ऐसा में कोई मरीज आ जाता तो उसे भी देख लेते थे। उनके दोस्तों में बूढ़े जवान सभी शामिल होते थे। मैं ख़ास तौर पर जुम्मे की छुट्टी का दिन उनके मतब पर गुजारता था। मैं एक शाम हकीम साहब से मिलने उनके मतब में चला गया। हकीम साहब हस्बे आदत अपने दोस्तों के हमरा खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोले, आओ सलमान बेटा, बस तुम्हारी ही कमी महसूस हो रही थी। मैं भी जवाबन मुस्कुराया और एक तरफ जाकर बैठ गया। हकीम साहब कुछ तवक्कुफ से बोले, आज मैं तुम सबको अपनी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब और नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फरामोश बिल्कुल हकीकी वाक़या सुनाने लगा हूँ जो कि हम सबके लिए इबरत अंगेज़ है। मैं और वहाँ बैठे हुए बाकी तमाम अफराद दिलचस्पी से हकीम साहब की तरफ हमतन गोश्त देखने लगे। हकीम साहब ने बताना शुरू किया, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है जो मेरे साथ पेश आया। आज से चंद बरस पहले एक दिन 3 आदमी मेरे मतब में आए, जिनमें से 2 तो खैर अपने हुलिये और लिबास से काफ़ी महज़्ज़ब लग रहे थे, मगर तीसरे शख्स को देखते ही मुझे सख्त उलझन होने लगी थी क्योंकि वो सख्त गर्मी के दिन थे। मगर उस शख्स ने इतनी गर्मी के बावजूद अपने जिस्म को मोटी चादर में लपेट रखा था, हत्ता कि उसने अपने हाथों पर दस्ताने और पैरों में जुराबें चढ़ाई हुई थी। मैंने हैरत भरी निगाहों से उसके सरापे का जायज़ा लिया और तीनों को बैठने का इशारा किया, मगर इस दौरान मुझे उस तीसरे शख्स से अजीब दिल खराब कर देने वाली बदबू आ रही थी। वो तीनों बेंच पर बैठ गए। मैंने खुश इखलाकी से पूछा, जी फरमाइए, क्या मसला है आपका? उन तीनों में से एक आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी सख्त परेशानी से बोला, हकीम साहब, ये हमारा दोस्त बशीर है। आपका बड़ा एहसान होगा कि आप इसका इलाज कर दें। हमने कई डॉक्टरों से इसका इलाज कराया मगर इसका मर्ज बजाय कम होने के बढ़ता जा रहा है। आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, बस एक उम्मीद है जो हमें यहाँ खींच लाई है। उसकी ये बातें सुनकर मैं संजीदगी से बोला, मगर इनका मसला क्या है? मेरा मतलब है मरीज कुछ बताएगा तो ही मैं इसके लिए कुछ कर सकूंगा। इस बार वही शख्स जिसने अपनी चादर ओढ़ रखी थी तकलीफ दे लहजे में बोला, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे तो डर है कहीं आप मेरी हालत देखकर खौफजदा ना हो जाए। बस एक कोताही की सज़ा काट रहा हूं। उस शख्स की बात सुनकर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। मैं दिलचस्पी से बोला, आप मुझे खुलकर पूरी बात बताएंगे तो ही मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगा। मेरी बात सुनकर वो पहले तो हिचकिचाया मगर हिम्मत करके खड़ा हो गया और अपने वजूद से चादर उतारकर अपने हाथों में ले लिया। उसके जिस्म पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गई। शायद मैं कुछ खौफजदा भी हो गया था क्योंकि उसका सारा वजूद गर्दन तक बुरी तरह से झुलसा हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके जिस्म पर जगह जगह छाले से पड़ गए थे जिनसे गलीज बदबू उठ रही थी कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैं अब समझ चुका था कि उसने अपने वजूद को चादर में क्यों छुपा रखा था। उसने फौरन वही चादर दोबारा ओढ़ ली और अपनी जगह पर दोबारा बैठ गया। मेरे चेहरे के तासुरात को देखते हुए वो तल्खी से बोला, हकीम साहब, क्या आप भी मेरी हालत देखकर इलाज से ही नाउम्मीद हो गए हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और संभल कर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका इलाज हो जाए, मगर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस कदर बुरी तरह से कैसे झुलस गए? वो दुख से बोला, क्या बताऊं मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली है? मैंने कुदरत के काम में दखल अंदाजी की थी, सो इस अज़ियतनाक तकलीफ का शिकार हो गया। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। चंद साल कबल मेरा तबादला एक दूसरे शहर हो गया। वहाँ रिहाइश के लिए जो मकान मुझे मिला था वैसे तो मेरे रहने के लिए मुनासिब था, मगर वहाँ से ऑफिस आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उस मकान के रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। दिन को तो खैर मैं किसी सवारी के जरिए ऑफिस चला जाया करता था, मगर वापसी पर रात हो जाती थी, इसलिए कोई भी सवारी वाला कब्रिस्तान के करीब जाने पर तैयार ना होता और कब्रिस्तान से थोड़ी दूर
پیچھے مجھے اتار کر چلا جاتا۔ باقی راستے مجھے پیدل ہی گھر آنا پڑتا تھا۔ شروع میں تو یہ سب مجھے بہت مشکل لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ ان حالات سے میں جلد ہی حالات کا عادی ہو گیا۔ اس قبرستان کے متعلق میں نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ کبھی کبھار اس قبرستان سے چیخو پکار کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ شاید اس لیے لوگ رات کے وقت اس قبرستان کے قریب جانے سے گھبراتے تھے۔ اب ان چیخو پکار کی آوازوں کا کیا معاملہ تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ میں ہر روز اس قبرستان سے گزر کر آتا جاتا رہتا تھا اور احتیاطاً اپنے پاس ٹارچ بھی رکھتا تھا۔ رات کے وقت پرہول قبرستان میں گھپ اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے مجھے اکثر ٹارچ کا استعمال کرنا پڑ جاتا تھا۔ بہادر تو میں شروع سے ہی تھا، اس لیے میرے دل میں ان ہوائی چیزوں کے متعلق کچھ خوف نہیں تھا۔ میں بے فکر ہو کر رات کے وقت قبرستان سے گزر کر چلا جاتا تھا۔ اس روز میں آفس سے ذرا جلدی گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ حسب معمول ٹیکسی ڈرائیور مجھے قبرستان سے کچھ فاصلے پر اتار کر چلا گیا۔ میں باقی راستہ پیدل چلتا ہوا قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم اور قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ میں چاروں طرف پھیلی ہوئی قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا کہ اچانک جان لیوا سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک کربناک ہولناک چیخ میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں وہیں ٹھٹک گیا اور حیران و پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک پھر وہی چیخ دوبارہ میرے دائیں طرف سے سنائی دی تو میں فوراً اس سمت مڑ گیا۔ ان دنوں میری بھی عجیب فطرت تھی۔ اس قسم کے پراسرار واقعات میرے اندر خوف پیدا کرنے کی بجائے تجسس پیدا کر دیتے تھے۔ میں ڈرنے کی بجائے اس سمت سے جدھر سے آواز آئی تھی اس سمت آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور ارد گرد قبروں کا غور سے جائزہ لینے لگا کہ پھر اچانک اسی لمحے وہی چیخ ایک بوسیدہ سی قبر میں سے سنائی دی تو میں فوراً اس قبر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک عجیب سی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ قبر کے قدبے پر زاہدہ بی بی نام لکھا تھا۔ نام سے ظاہر تھا وہ کسی عورت کی قبر تھی۔ اس کی تاریخ وفات میں پڑھ نہ سکا کیونکہ قدبے کا آدھا حصہ زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ میں اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ قبر کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خاصی پرانی تھی۔ اس قبر کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک میری نگاہ قبر کے اندر کافی اندر پڑی تو جیسے میری آنکھیں بالکل ساکت ہو گئی۔ میں فوراً سے پیشتر اور قریب آ گیا اور جھک کر گڑھے کے قریب آ گیا اور قبر کے اندر جھانکتے ہی میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا اور جیسے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قبر میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پورے وجود پر ایک بہت لمبا بھیانک اور خوفناک قسم کا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس عورت کی زبان کافی لمبی بلکہ تقریباً 1 فٹ لمبی ہو کر باہر کی طرف لٹکی ہوئی تھی جس پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ جو ہی وہ سانپ اس عورت کی زبان کو ڈستا تو اس عورت کے وجود میں زبردست لرزش پیدا ہوتی اور ایک کربناک اور ہولناک چیخ اس کے منہ سے خارج ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر ہیبت ناک منظر دیکھا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا، مگر پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اس عورت کی مدد کرنے کا خیال نمودار ہوا اور میں نے قریب ہی پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کو اٹھا کر اس سانپ کے سر پر دے مارا، مگر میں یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ اس پتھر کا سانپ پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ میرے اس عمل سے وہ غضبناک ہو کر اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھی کہ پہلی مرتبہ میرا پورا وجود خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک زبردست پھنکاری ماری اور تیزی سے میری جانب مڑا۔ وہ ایک ٹیک میری جانب دیکھتے ہوئے قبر سے نکل کر غضبناک انداز سے مجھ پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا تو میرے منہ سے ایک زبردست چیخ نکل گئی۔ میں غیر ارادی طور پر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھی آنن فانن رینگتا ہوا میرے پیچھے لپکا تو میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر نکل گیا۔ وہ بڑی تیزی سے میرے پیچھے تھا اور میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہوا اس سانپ سے بچنے کے لیے پناہ کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ روشنی بدستور ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز واضح نظر آتی تھی۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میری عقل ضبط ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھ پر دہشت سوار تھی۔ میں سر پر دوڑ رہا تھا اور وہ سانپ اپنی رفتار سے میرے پیچھے تھا کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا تالاب میرے راستے میں آیا۔ میں نے فوراً اس تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ وہ سانپ بھی اس تالاب کے کنارے رینگتا ہوا پہنچا، مگر اس نے تالاب میں اترنے کی بجائے پوری قوت سے اپنی پھنکار پانی میں ماری۔ اس کے اس عمل سے تالاب کا پانی اچانک گرم ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے
پانی ایسے ابلنے لگا جیسے ابلتا ہوا لاوا اس میں آ گرا ہو۔ اندر ناقابل برداشت گرم ابلتا ہوا پانی اور باہر کنارے پر سانپ کھڑا تھا۔ پانی میں کھڑے رہنا میرے لیے برداشت سے باہر ہو گیا اور ایسے میرا پورا وجود جھلسنے لگا اور میں ایک ناقابل برداشت تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ بے اختیار میرے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ میں مزید تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ میری آنکھیں دھندلا گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ ایک عجیب قسم کی انجانی سنسناہٹ میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے پانی سے نکال کر اسپتال میں پہنچایا تھا۔ اس سارے واقعے میں میرا جسم گردن تک جھلس چکا تھا، مگر میرا چہرہ معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ میرے یہ دونوں دوست میرے آفس میں کام کرتے تھے۔ جب انہیں میری حالت کا پتہ چلا تو فوراً میری عیادت کے لیے اسپتال آ گئے۔ بعد میں ان دونوں نے میرا علاج کرایا، مگر علاج کے باوجود میرے جسم کی جلن کم نہ ہوئی، بلکہ میری تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے جسم پر جگہ جگہ چھالے پڑ گئے، جن کی وجہ سے میرے وجود سے بدبو آنے لگی کہ خود میرا دل متلانے لگتا تھا۔ شروع میں تو دل یہی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، مگر خودکشی بھی حرام ہے۔ میں خودکشی کر کے مزید گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اس زاہدہ نامی عورت کا خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کس گناہ کی پاداش میں وہ عذاب قہر کا شکار ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر میرے دوستوں نے اس عورت کے گھر والوں کا پتہ لگا کر ان سے رابطہ کیا۔ گھر میں اس کا شوہر اور 2 بیٹے تھے۔ کچھ ان سے اور کچھ محلے والوں سے پتہ چلا کہ وہ عورت نہایت بد اخلاق، بد زبان تھی۔ پورے محلے میں وہ فتنہ پرور عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ لگائی بجھائی کر کے دوسروں کے گھروں میں فساد ڈلوانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا تھا۔ غرض یہ کہ اپنے خاوند سے بھی ایسی بیہودہ زبان میں بات کرتی تھی کہ سننے والا کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا تھا۔ جب وہ مری تو محلے والوں اور خود اس کے اپنے گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس عورت کے متعلق تفصیلات سن کر مجھے خود پر ندامت ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، مگر میں نے جو کیا برا کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون عذاب قبر کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے۔ بھلا میری کیا اوقات تھی جو میں نے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر دی۔ حکیم صاحب، آپ یقین کریں، جب سے میرا وجود جھلسا ہے اس وقت سے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں سو سکا۔ ہر لمحہ کرب و اذیت میں گزرتا ہے۔ اس جھلسے ہوئے وجود کی تکلیف میری روح کو بھی تڑپا دیتی ہے۔ میں اپنے اللہ سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ اس سے رحم کی بھیک بھی مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے جتنی بڑی خطا کی ہے اس کے لیے یہ سزا کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ میری دعا ضرور سنے گا اور مجھے ایک دن معاف کر کے اس عذاب سے نجات دے دے گا۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ میں اس کی داستان سن کر غور و فکر کے سمندر میں غرق ہو چکا تھا۔ رات کے وقت میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اس کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو بشیر کو معاف کر دے۔ وہ انجان تھا، اسے معلوم نہیں تھا، اس نے انسانی جذبے کے تحت ایسا کیا۔ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے معاف کر دے۔ میں تیرے آسرے پر اس کا علاج شروع کر رہا ہوں، میری مدد فرما۔ میں نے اسی دن سے اس کا علاج شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اسے متواتر 7 دن تک اس کے جسم پر آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ آیات قرآنی کی برکت سے اس کے جھلسے ہوئے جسم کی جلن آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جلن بالکل ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اسے جسم پر لگانے کے لیے ایک مرہم دیا جسے میں نے خود ہی تیار کیا تھا۔ اس مرہم کے استعمال سے وہ چند ہی ماہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ان چند ماہ میں اس کا اللہ کی رحمت پر پختہ ایمان ہو چکا تھا۔ اس میں وہ تمام صفات پیدا ہو چکی تھی جو ایک نیک اور سچے مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے مزید اس پر اپنا کرم کیا اور اس کی سرکاری نوکری بھی بحال ہو گئی۔ وہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی مجھ سے ملنے آتا رہا۔ پھر اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو گیا اور وہ چلا گیا، مگر میں کئی سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو نہیں بھول سکا۔ حکیم صاحب داستان سنا کر خاموش ہو گئے۔ میں اور باقی سب افراد بشیر کی عبرتناک داستان سن کر سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ دنیا واقعی ایک مکافات عمل ہے۔ انسان گناہ کرتے وقت یہ ہرگز نہیں سوچتا کہ اس گناہ کا حساب اسے قبر میں پھر قبر کے بعد
قیامت کے دن ضرور دینا پڑے گا۔ انسان اپنی بری عادتوں اور نفس کی تسکین کے لیے دوسروں کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے۔ اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشوں، اپنی عیش پرستی اور مال و متاع کے لیے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے بالکل بھی ہچکچاتا نہیں۔ وہ اپنا غلیظ عمل زندگی بھر جاری رکھتا ہے، بلکہ خود غرض بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے، مگر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس کے یہ غلط افعال اس کے نامۂ اعمال میں اس کے کندھے پر موجود دونوں فرشتے کرامن کاتبین گناہوں کی صورت میں لکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے گناہوں کی سزا کس قدر سخت، دہشتناک، وحشتناک، اذیتناک اور بھیانک ہے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ آج سے 30 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ زمانہ آج کے زمانے سے بالکل مختلف تھا۔ مثال کے طور پر شادی کے معاملے میں لڑکی والے آرام سے گھروں میں سکون پذیر ہوتے، جبکہ لڑکے والوں کا حال بہت برا ہوتا۔ لڑکے کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیم پاگل ہو جاتے، تب کہیں جا کر کوئی بات بنتی۔ مگر آج کا دور، اف اللہ، لڑکے والوں کو رشتے کی پرواہ نہیں، اور لڑکی والوں کو لڑکی کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی ذرا پہلے دور کی، تو میرا نام بھی ان لڑکوں کی فہرست میں تھا جن کو رشتہ ملنا دشوار تھا۔ میری ماں نے میری شادی کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کر رکھی تھی، مگر یا قسمت یا نصیب، ایک دن ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں کی سڑک پکی بننے والی ہے اور اس کا ٹھیکہ ہو چکا ہے۔ دوسرے ہفتے سڑک بنانے والا عملہ ہمارے گاؤں پہنچ گیا اور سڑک کا کام شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا جو کہ ٹریکٹر ڈرائیور تھا، اتفاقی طور پر میرا دوست بن گیا۔ اس نے اپنا نام عابد بتایا۔ وہ روزانہ جب کام سے فارغ ہوتا تو ہمارے گھر کی بیٹھک میں سونے کے لیے آ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، حسب معمول ہم دونوں کمرے میں بیٹھے گپے مار رہے تھے کہ اماں چائے لے کر آ گئیں۔ پھر باتوں باتوں میں میرے رشتے کی بات چھڑ گئی۔ اماں کہنے لگی، میں اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ عابد نے ہماری بات سن کر کہا، ماں جی، آپ فکر نہ کریں، ہمارے علاقے میں آپ کی برادری کے بہت سارے گھر ہیں۔ میں وہاں ایک گھر میں جمال کے رشتے کی بات کروں گا، وہ لوگ آپ کے ہی ہم منصب ہیں، آپ کا اور ان کا ساتھ خوب رہے گا۔ میں اگلے ہفتے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بہرحال عابد اگلے ہفتے اپنے گھر چلا گیا اور 6 دن کے بعد واپس آیا۔ رات کو جب وہ ہمارے گھر آیا تو ہم نے پوچھا کہ بات کہاں تک پہنچی۔ اس نے کہا، میں نے لڑکی والوں سے بات کی ہے اور ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور پیسے والے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اماں نے پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے ماں جی کہ ہمیں منظور ہے، بس ایک بار لڑکے کو یہاں لا کر ہمیں دکھا دو۔ تو ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو، اماں بولی۔ ہم پرسوں چلیں گے، عابد بولا۔ دوسرے دن وہ رات کو میرے پاس آیا اور بولا، جمال مجھے 10,000 روپے ادھار چاہیے، میں نے یہاں کسی کا قرض دینا ہے، جب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے تو میں لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں نے اسے 10,000 روپے دے دیے۔ تیسرے دن وہ تیار ہو کر آ گیا تو چند منٹوں بعد میں بھی تیار ہو کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے شہر کے علاوہ دوسرا شہر نہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں بس میں بیٹھے تو عابد نے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ باتیں وہ اتنی دلچسپ کر رہا تھا کہ میرا دھیان کسی بھی اسٹاپ یا اسٹیشن پر نہ رہا، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ ہم کس شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد ہمیں ایک اسٹاپ پر اس بس کو چھوڑنا پڑا۔ وہ اسٹاپ کافی بارونق تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری بس پکڑ لی۔ اس بس میں ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ گزارا۔ اس کے بعد ہم ایک اور اسٹاپ پر اتر گئے۔ یہ اسٹاپ ویران اور بے رونق تھا۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ کرایہ عابد ہی دے رہا تھا۔ اس اسٹاپ پر ایک فورڈ ویگن کھڑی تھی۔ عابد نے آگے بڑھ کر 2 سیٹیں بک کروا لی اور پھر ہم اس میں سوار ہو گئے۔ اس ویگن نے بڑے روڈ کو چھوڑا اور خستہ حال روڈ پر بھاگنے لگی۔ دوران سفر عابد دلچسپ باتوں کے علاوہ مجھے چھیڑتا بھی رہا۔ 20-25 منٹ بعد عابد نے کنڈکٹر سے جنگل والے موڑ کے اسٹاپ کا نام پوچھا تو کنڈکٹر نے ایک ترچھی نظر عابد پر ڈال کر بولا، جنگل والا موڑ آ گیا ہے باؤ جی۔ اگلے لمحے میں ہم ویگن سے اتر چکے تھے۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ ویران اور غیر آباد علاقہ تھا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گھنے درختوں کا تسلط قائم تھا۔ عابد، کیا تم اس جنگل میں رہتے ہو؟ مجھے تو آس پاس کہیں بھی کوئی آبادی یا گاؤں دکھائی نہیں دے رہا، میں نے عابد سے پوچھا۔ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، جمال، یہ جو پگڈنڈی دیکھ رہے ہو نا، یہ جنگل کے بیچ سے جاتی ہے۔ جنگل کے دوسری طرف ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس پگڈنڈی پر چل کر گاؤں جائیں گے۔ اس کے جواب میں بھلا میں کیا کہہ سکتا تھا، چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔
میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا ڈراؤنا اور دہشتناک جنگل دیکھا تھا، لیکن بادلے نخواستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پگڈنڈی جھاڑیوں اور کہیں کہیں درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ جوں جوں ہمارے قدم آگے بڑھ رہے تھے، جنگل اتنا ہی گھنا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قدر گھنا ہو گیا تھا کہ سورج کی شعاعیں گھنے پتوں اور شاخوں کی وجہ سے زمین پر پڑنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ ہم کتنی دیر تک چلتے رہے تھے۔ جنگل تھا کہ شیطان کی آنت جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عابد بھائی، اور کتنا آگے جانا ہے؟ میں چلتے چلتے اکتا سا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا عجیب انداز میں مسکرایا، پھر بولا، جمال تھوڑا سا اور چلو، گاؤں قریب ہی ہے۔ میں نے چپ سادھ لی اور اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اب پگڈنڈی خم کھا کر دھیرے دھیرے شمال اور مغربی نکڑ میں داخل ہونے لگی۔ پیروں کے نیچے سوکھے پتوں کی چرمراہٹ بدستور قائم تھی۔ اب جنگل کا گھنا پن کم ہوتا جا رہا تھا اور سورج کی دھوپ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ تقریباً آدھا کلومیٹر چلنے کے بعد اکا دکا درخت آنے شروع ہو گئے۔ پھر اچانک جنگل کے ختم ہونے پر ایک حویلی نظر آنے لگی۔ عابد نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، جمال وہ دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ایک حویلی نظر آ رہی ہے، اور کیا؟ میں نے جواب دیا، آج رات ہم اس حویلی میں گزاریں گے۔ یہ حویلی ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے بنوائی ہے۔ حویلی سے گاؤں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس وقت ہمارا آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم حویلی کے نزدیک پہنچ گئے۔ حویلی کافی بڑی مگر خستہ حالی کا شکار تھی۔ اس کا جگہ جگہ سے پلستر ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے حویلی انسانوں کی بجائے بھوتوں کا مسکن ہو۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ عابد نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک لمبے تڑنگے بڑی مونچھوں والے آدمی نے دروازہ کھول کر بڑے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا ہے؟ چودھری صاحب سے جا کر کہو کہ ڈرائیور عابد آیا ہے، عابد نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ شخص بغیر کوئی بات کیے اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا اور بولا، چودھری صاحب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ دروازے سے ہٹا اور پھر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ آدمی ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر وہ ہمیں لے کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا میری ناک کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اندر ایک تہیور انگیز منظر برپا تھا۔ 10-12 آدمی شراب سے شغل کر رہے تھے۔ سب کی بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھوں میں وحشت عیاں تھی۔ ان میں سے ایک نے نگاہیں ہمارے اوپر مرکوز کر کے مسکرا کر بولا، آؤ عابد حسین، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں چودھری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہیں، پر یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا دوست ہے جمال، سیالکوٹ سے ہمارا شہر دیکھنے کی غرض سے آیا ہے۔ عابد کی بات تو ٹھیک تھی مگر اس کے لہجے میں نے ایک پراسراریت سی محسوس کی۔ چودھری نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر عابد سے مخاطب ہوا، اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور کھانے پینے کا پوچھو۔ عابد مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر ایک اکلوتی چارپائی پر بستر لگا ہوا تھا۔ جمال تم یہاں بیٹھو، کہیں باہر مت نکلنا، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ لمبا سفر کرتے ہوئے بھوک تو ویسے ہی لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی آنا۔ وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک اجنبی شخص کھانا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے عابد کے بارے میں اس سے پوچھا، تم کھانا کھاؤ، وہ ابھی آئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود ابھی تک عابد نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور۔ میں چارپائی سے غیر ارادی طور پر اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ باہر ماحول پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ جنگل کے درخت کسی آنے والے طوفان کے پیش نظر خاموش کھڑے تھے۔ جھاڑیوں میں حشرات الارض چیخ چیخ کر گلا پھاڑ رہے تھے۔ اچانک باہر سے پھر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ادھر ہی آ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید عابد ہے، لہٰذا میں واپس جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہی بڑی مونچھوں والا چودھری اندر داخل ہوا۔ یہ کھڑکی تم نے کیوں کھول رکھی ہے؟ اس کی نظر کھڑکی پر جم گئی۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں کھولی ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں مجھے گھورا۔ جی، باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پر اس نے قہقہا بلند کیا، پھر بولا، جمال اب تم موت تک یہی نظارے دیکھتے رہو گے؟ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ مطلب یہ کہ بچو، ہمیں ایک آدمی کی ضرورت تھی جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ہمارے لیے لائے اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے کام بھی کرے، مثلاً کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور اس کے علاوہ دیگر کام وغیرہ۔
इस सिलसिले में हमने आबिद से बात की तो उसने कहा, मैंने सियालकोट में एक ऐसे बेवकूफ़ शख्स से यारी लगा रखी है, बस किसी दिन उसे फरेब देकर यहाँ ले आऊँगा। सो वो आज तो मैं यहाँ हमारे हाथों 10,000 रुपये लेकर हवाले कर गया। क्या? और मैं यास भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, आबिद ने मुझसे धोखा किया है और आप उसके गांव के चौधरी नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी गांव का चौधरी नहीं हूं और ना ही यहाँ नज़दीक कोई गांव है। हम लोग तो डाकू और लुटेरे हैं। जब भी कोई चोर या कातिल भाग कर आता है हम उसको पनाह देते हैं। हम कानून को मुख्तलिफ जराइम में मतलूब हैं और इस गिरोह का मैं सरगना हूँ। अब तुम भी हम में शामिल हो। सिर्फ आज की रात तुम हमारे मेहमान हो और फिर कल से मुलाजिम। इतनी बात कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ा और मेरा गिरेबान पकड़कर रोबदार लहजे में बोला, खबरदार, अगर यहाँ से भागने का नाम भी लिया तो तुम्हारी तिक्का बोटी करके चील कौओं के आगे डाल दूंगा, समझा? बात करते हुए उसके मुंह के खदोखाल किसी भेड़िए की तरह फड़क रहे थे। साथ ही उसने मुझे चारपाई पर धकेल दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर चला गया। अब सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। आबिद ने चंद रुपयों की खातिर दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया था। वो रात मेरे लिए कुर्ब क़यामत से कम नहीं थी, जो मैंने खुली आंखों में गुजार दी थी। मुझे रह रहकर आबिद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए और मैं उसका जिंदगी से नाता तोड़ दूं। सुबह मुंह अंधेरे वही आदमी जो रात का खाना लाया था कमरे में आंधम का और मुझे बिस्तर से उठाकर बाहर ले गया। वहां पर सिर्फ वही चौधरी नामी डाकू हाथ में कुल्हाड़ा लिए खड़ा था। कुल्हाड़ा मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, आज से तेरा काम शुरू, चल जा और जंगल से लकड़ियां काट कर ला। मैं कुल्हाड़ा लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। चल ओए, तू भी इसके पीछे, चौधरी ने कड़कदार आवाज में कहा। कहीं भाग ना जाइए, अगर भागने की कोशिश करे तो इसे वहीं गोली मार देना। वो आदमी गन लिए मेरे पीछे चल पड़ा। फिर तो मेरा रोज का मामूल बन गया। सुबह मुंह अंधेरे उठता और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने दिल से ये निकाल दिया था कि मैं यहाँ से भागकर अपनी जान गंवा बैठूंगा। लकड़ियां काटने के अलावा उनके दीगर काम भी मेरे जिम्मे थे। मैंने पक्का सोच लिया था कि एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा और मेरे लिए रिहाई का बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। वो खाना बहुत आला किस्म का खाया करते थे। मुझे कुछ खबर न थी कि ये लोग सारा दिन रात क्या करते हैं। मुझे तो बस अपने काम से काम रखने को कहा गया था। वहाँ पर मेरे लिए एक एक घड़ी अजियत से कम ना होती। ये तो बस मैं ही जानता हूँ कि वहाँ दिन कैसे गुजारे। एक दिन मैं लकड़ियाँ काट कर ला रहा था कि अचानक एक अजीबोगरीब मंजर देखकर ठिठक कर रुक गया। 2 सुर्ख फन वाले सांप एक सिया कोबरा सांप से लड़ रहे थे। वो सांप इस कदर सुर्ख थे कि सुर्ख रंग भी उनको देखकर शर्मा जाए, और काला सांप तो तवे की पिछली साइड जैसा था। मंजर काफी पुरतजस्सुस और तहय्युर अंगेज था। मैं हमातन गोश होकर उन्हें देखने लगा। जब दोनों सुर्ख सांप उस काले पर हमला करते तो वो खूबसूरती से अपना दिफा करता कि अचानक एक सुर्ख सांप ने काले के फन में अपने दांत गाड़ दिए। दूसरे ने मौका गनीमत जानकर उसकी दुम पकड़ ली। काला सांप अब माही बेआब की तरह तड़पने लगा था। वो दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, शायद उसके 2 टुकड़े करना चाहते थे। काला सांप दर्द की अजियत से लोटपोट होने लगा। मुझे ये देखकर काले सांप पर रहम आने लगा और मैं सोचने लगा कि मैं काले सांप को कैसे बचाऊं। और फिर मुझे उस काले सांप पर तरस आ ही गया। मुझसे ये लर्ज़ाखेज़ मंजर देखा ना गया, लिहाजा मैंने लकड़ियां एक तरफ फेंकी और कुल्हाड़े के आवार बुलंद करके एक सुर्ख सांप के 2 हिस्से कर दिए। वो सांप तड़पने लगा, साथ ही उसने काले सांप के सर से अपने दांत निकाल लिए। फिर मैंने यके बाद दीगरे कई बार करके उसके टुकड़े कर दिए। दूसरे सुर्ख सांप ने काले सांप की दुम छोड़कर फान उठाया और एक जबरदस्त फुंकारी मारी। फिर मेरी तरफ देखकर कहर बरसाती नजरों के साथ करीबी झाड़ियों में रूपोश हो गया। काले सांप ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो भी दूसरी तरफ झाड़ी में गायब हो गया। मैंने जल्दी से लकड़ियां उठाई और हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। चंद दिन तो मामूल की तरह गुजरे। एक रात में सोने की गर्ज से चारपाई पर लेटा हुआ था कि मुझे हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। मैंने अपना वहम समझा और दोबारा आंखें मूंद ली। जमाल, जमाल। दूसरी दफा आवाज साफ कमरे में गूंजने लगी कि कौन है। मैं चारपाई पर बैठ गया और नजरें फाड़ फाड़ कर अतराफ में देखने लगा। यहां पर एक बात मैं और आपकी नजर कर दूं कि कमरे में मैं अकेला ही होता था। इस बात को छोड़ो कि मैं कौन हूं, बस ये बताओ, क्या तुम यहां से निकलना चाहते हो? इस बार आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस कैद से निकलना चाहता हूं। मैं बेसब्री से बोला। तो फिर ठीक है, कल इसी वक्त यानी 10 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। साथ ही वो आवाज आना बंद हो गई।
میں سمجھا کہ شاید انہی لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، جو مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ دوسری رات میں تمام کام نمٹا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مجھے 10 بجے کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جانے کے لیے تیار ہو جمال؟ وہی اندیکھے وجود کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ میں کمرے میں نگاہیں دوڑا کر گویا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو جمال، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو۔ اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میری ہدایات پر عمل کرو۔ غیبی آواز سنائی دی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں بولا۔ تم دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آؤ۔ اور یہ لوگ، میرے لہجے میں ڈر کا عنصر موجود تھا، یہ تم کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر دیکھ بھی لیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس بات کی ذمہ داری میری ہے، آواز سنائی دی۔ یہ الفاظ سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر واقعی کوئی بھی پہرے دار موجود نہ تھا۔ پھر میں نے جلدی سے حویلی کا بڑا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر کے ماحول پر زبردست اندھیرا مسلط تھا۔ قریبی جھاڑیوں میں حشرات الارض اپنی اپنی آواز میں چیخ رہے تھے۔ کہیں دور سے گیدڑوں کی آتی ہوئی آواز نے ماحول پر سحر انگیز وحشت برپا کر رکھی تھی۔ مجھے تو اپنی شریانوں میں لہو جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے پورے جسم پر خوف کا لرزہ طاری تھا۔ میں کانپتے قدموں سے لرزتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ خوف زدہ مت ہو جمال، اس کی آواز سنائی دی۔ یہاں کی کوئی غیر ماورائی اور ماورائی قوت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا تم آگے ہی چلتے رہو۔ یہ آواز سننے کے بعد میرے دل کو تقویت پہنچی اور میں چل پڑا۔ بھائی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں چلتے چلتے بولا۔ ہاں سن رہا ہوں، وہ بولا۔ بھائی تم کون ہو؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ارے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال، وہ ہنسا۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جمال، بشرط کہ تم بخیریت اس جنگل سے نکل جاؤ تب۔ اور میری ایک بات غور سے سن لو جمال، تمہارا سائبان صرف یہ رات کا کالا اندھیرا ہے۔ صرف اسی اندھیرے میں تم یہاں سے نکل سکتے ہو، اور اگر صبح کی پو پھوٹ پڑی تو تم کبھی یہاں سے نکل نہ سکو گے، بلکہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں خاموش ہو کر قدرے بھاگا جا رہا تھا۔ ابھی 2 ہی فرلانگ سفر کٹا تھا کہ ایک عجیب سا شور اٹھا، جس نے جنگل کے خاموش ماحول کو لرزا کر رکھ دیا۔ کوئی آدمی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے وہ بھاگا جا رہا ہے، جلدی کرو، پکڑو اسے، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ ساتھ ہی پکڑو پکڑو جانے نہ پائے کی مخصوص آوازیں رات کا سناٹا چیرنے لگی۔ پھر انگنت قدموں کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں، جیسے کئی لوگ میری طرف بھاگے آ رہے ہوں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے بھاگنے کا علم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے بھاگے آ رہے ہیں۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ خوف بھی مجھ پر اپنا تسلط جما رہا تھا۔ بھائی وہ ڈاکو آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں لرزیدہ لہجے میں بولا۔ وہ ڈاکو نہیں ہے، بہرحال تم پیچھے مت دیکھنا، بس چلتے جاؤ۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی۔ پیچھے سے آنے والے قدموں کا شور کچھ لمحے رہا، پھر اچانک بند ہو گیا، جیسے سارے لوگ وہیں رک گئے ہوں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور رفتار ہلکی کر دی۔ چلتے ہوئے میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پگڈنڈی کے ساتھ دائیں بائیں چند درخت بالکل نزدیک تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو چند انسانی وجود نے درختوں سے چھلانگیں لگا دی۔ اوئے جمالے رک جا، ایک بلند آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی سنائی دی۔ میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری روح ہی لرز گئی کہ یہ وہی ڈاکو تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ اندھیرے ہاتھوں میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کیوں بے سالے، کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ کہا تھا نا تجھ سے کہ بھاگنا نہیں، ورنہ جسم کے ٹکڑے کر دوں گا، مگر تو باز نہیں آیا۔ اب دیکھ ہم تیرا کیا حشر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کے ہاتھ میں چاند کی سفید روشنی میں خنجر چمک رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں چیخ کر میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک پہنچتا، ایک اندیکھے وجود نے اسے اٹھا کر درختوں کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے ڈاکو میری طرف بھاگے، پر مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ سارے منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے کوئی اندیکھا وجود انہیں اٹھا کر پہلے ڈاکو کی طرف اچھال رہا تھا۔ اب سارے ڈاکو ایک ہی جگہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک دم ان کے گرد آگ کا ایک حصار بھڑک اٹھا، اور ان کی فلک شگاف چیخوں نے جنگل کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہاں پر راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ چلو جمال، غیبی آواز آئی تو میں چل پڑا۔ بھائی ڈاکوؤں کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نکل آیا ہوں؟ میں چلتے چلتے بولا۔ یہ ڈاکو نہیں تھے، اس نے جواب دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ ابھی وہ چوپی ہوا تھا کہ کسی سانپ کی زبردست پھنکار سنائی دی۔ میرے قدم پھر رک گئے۔ سامنے زمین پر ایک سانپ پھان اٹھائے اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ انگارے جیسی دہکتی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں یہ وہی سرخ سانپ نظر آ رہا تھا جو میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں ڈر کی شدت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک وہ سانپ فضا میں اچھلا، پھر زمین پر ادھر ادھر
اس کا سر پٹکا جانے لگا، جیسے کوئی اسے دم سے پکڑ کر زمین پر پٹک رہا ہو۔ چند لمحوں بعد ہی سانپ کے چیتڑے اڑ چکے تھے اور باقی کا بچا کچا جسم ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ چلو، آواز سنائی دی تو میں چل پڑا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی یہ کون ہے، میرا غیبی محافظ جو کہ میری مدد کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے۔ اب گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور چاند بھی درختوں کے پیچھے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرا کر تیز ہونے لگی۔ پھر وہ آواز مکھیوں کی بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو گئی، جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کو چھوڑ کر آ رہی ہوں۔ بھائی جان، یہ مکھیاں کس طرف سے آ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا، مکھیوں کی بھن بھناہٹ عورتوں کے جھگڑے میں بدل گئی، جیسے چند عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ کچھ دور آگے پگڈنڈی پر جہاں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، وہاں پر 4 عورتیں کھڑی نظر آئیں۔ جب میں ان کے نزدیک گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عورتیں نہیں بلکہ نوجوان خوبصورت دوشیزائیں تھیں۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ان کی آواز سنائی دی۔ ایک کہہ رہی تھی، سب سے پہلے شادی میری ہونی چاہیے۔ نہیں، شادی میری ہونی چاہیے۔ دوسری بولی، ارے تم آپس میں لڑتی کیوں ہو؟ تیسری بولی، تمہاری شادی کا فیصلہ یہ لڑکا کر دیتا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ چوتھی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ جمال تم سے یہ بات کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن تم ان کی کسی بات کا جواب نہ دینا، خاموشی رہنا، باقی کام میرا ہے۔ غیبی سرگوشی سنائی دی جسے میں نے پلے باندھ لی۔ تب وہ 4 لڑکیاں میرے بالکل نزدیک آ چکی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، جوان ہمارا ایک فیصلہ کرو۔ ہماری ان 2 سہیلیوں نے تمہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹتے دیکھا تھا اور یہ دونوں اسی وقت سے تم پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہ بات تم پر ہے کہ تم ان دونوں میں سے کس سے شادی کرنا پسند کرو گے۔ پہلے کی بات ختم ہوتے ہی دوسری بولی، مگر میں خاموش ہی رہا۔ ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ ہم میں کوئی کمی ہے کیا؟ میں نے پھر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ ایک اور بولی، اور پھر انہوں نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ان کی بے شرمی کو دیکھتے ہی میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھا تو ان 4 لڑکیوں کے وجود ہوا میں معلق تھے اور وہ بری طرح چیخو پکار کر رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کے گرد سفید دھوئیں کے بادل منڈلانے لگے۔ ان لڑکیوں کی چیخو پکار بدستور جاری تھی۔ کچھ دیر بعد جب دھواں چھٹا تو وہاں ہوا میں معلق 4 انسانی ڈھانچے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ اب وہ ڈھانچے آہستہ آہستہ ہوا میں ہی پیچھے ہونے لگے، پھر پلک جھپکنے میں ایک دوسرے سے ایسے ٹکراتے جیسے چٹانیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سماعت شکن دھماکہ ہوا اور ان ڈھانچوں کا وجود چکنا چور ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ بھائی میں کیا پوچھ سکتا ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چلتے چلتے اس نادیدہ ہستی سے پوچھا۔ تم سے کہا نا تھوڑا صبر کرو، جب تم جنگل سے باہر نکل جاؤ گے تو سارا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں ہلکی سی کرخت تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا سوچوں میں ڈوبا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے کبھی میں ایک آدھ بات اپنے غیبی محافظ سے بھی کر لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اندھیری رات ہی تمہاری حفاظت کے سائے کا ضامن ہے، اور صرف اندھیری کی وجہ کر رہی ہے تم اس جنگل سے نکل سکتے ہو۔ آدھے سے زیادہ جنگل گزر چکا تھا اور 14ویں رات کا چاند بھی دھیرے دھیرے اپنی آخری منزل کی جانب گامزن تھا۔ اچانک پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اڑ کر آ رہا ہو۔ میں نے سر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کر دیا۔ واقعی ایک بہت بڑا پرندہ ایک طرف سے درختوں کے درمیان سے نکل کر میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اسے دیکھ کر جیسے میں اچھل ہی پڑا۔ وہ چمگادڑ سے مشابہ ایک ہیبت ناک قوی ہیکل پرندہ تھا۔ وہ آتے ہی مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اگر میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نیچے نہ بیٹھتا تو یقیناً وہ مجھے اٹھا کر لے جاتا۔ پرندہ آگے نکل چکا تھا، پھر واپس مڑا اور ایک دفعہ پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس بار اس کے پنجے میرے سر کے بالوں سے مس ہوتے ہوئے گزر گئے۔ پھر اچانک اس پرندے کی ہیبت ناک چیخ سے پورا جنگل دہل گیا۔ وہ پرندہ اب ایک ہی جگہ ہوا میں معلق پھڑپھڑا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دونوں پنجے پکڑ رکھے ہوں۔ وہ اوپر اٹھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود کہ ایک دم وہ نیچے آ گرا۔ اس کی گردن زمین سے چپک کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی گردن پر کسی نے وزن ڈال دیا ہو۔ اسے چیخنے کے ساتھ ساتھ تڑپنے کا بھی دورہ پڑنے لگا۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ جمال چلو، رکو مت۔ اس آواز کے سنتے ہی میں دوبارہ چل پڑا۔ چلتے ہوئے سوچوں کا طوفان جو کچھ دیر پہلے رکا ہوا تھا اب آن وارد ہوا کہ یہ غیبی ہستی کون ہے۔
کوئی مجھے مارنے کی کیوں کوشش کر رہا ہے اور یہ مجھے کیوں بچا رہا ہے؟ اب جنگل کا اندازاً 4 میں سے ایک حصہ باقی رہ کے باقی 3 گزر چکے تھے۔ جمال رک جاؤ، آگے مت بڑھنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ اچانک یہ آواز پیچھے سے میرے کانوں میں ٹکرائی تو میں چونک پڑا اور ساتھ ہی بڑھتے قدم روک دیے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کری شکل ڈراؤنی عورت تھی جو چاند کی روشنی میں میری طرف بھاگی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھو میں تمہاری روح کیسے فنا کرتی ہوں۔ آتے ہی وہ شیرنی کی طرح دھاڑی، اس کی بلند آواز سناٹے کا دم توڑنے لگی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے آگ کی چنگاریاں نکل کر میری طرف بڑھنے لگی۔ مگر میں محفوظ رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اطراف کوئی اندیکھی آہنی دیوار قائم ہو۔ اپنے وار خالی دیکھ کر وہ کری شکل عورت نیم پاگل ہو گئی اور پھر وہ مجھ پر جھپٹ پڑی، مگر میرے غیبی محافظ نے ہوا میں ہی اسے ٹانگ سے پکڑ کر زمین پر پٹاخ دیا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخ خارج ہوئی، لیکن جلد ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے روح فرسا چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود کے کئی حصے ہو گئے۔ جمال فوراً چلو، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد شہر کی پو پھوٹنے والی ہے۔ اگر پو پھوٹ پڑی تو میں تمہیں اس جنگل سے کبھی نکال نہ پاؤں گا اور پھر تمہاری موت یقینی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میں دہل گیا اور میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جنگل کا سفر اب اندازاً 2 ایکڑ رہ گیا تھا، وہ بھی خدا خدا کر کے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صرف آدھے ایکڑ سے کم رہ گیا تھا کہ اچانک جنگل کی پرسکون فضا خوفناک کبھی ہیکل قہقہوں سے گونج اٹھی۔ ساتھ ہی زمین دھب دھب ہلنے لگی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ مگر یہ زلزلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم الجثہ عفریت ہماری طرف چلا آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس عفریت کی لرزہ برندام چیخ فضا میں بکھر کر رہ گئی، کیونکہ پلک جھپکتے ہی اس کے وجود کے چتھڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب جنگل بالکل ختم ہو چکا تھا اور جیسے ہی میں جنگل کی حدود سے باہر آیا، جنگل بلند بھیانک قہقہوں سے گونج اٹھا۔ پھر دور کہیں سے کسی مرد کی بھاری آواز فضا کے سکوت کو چیرتی ہوئی میری سماعت سے ٹکرائی۔ کالا، تیرے علم نے، تیری طاقت نے اس پردیسی کو ہم سے بچا لیا ہے، اسے نئی زندگی مبارک ہو۔ اور ایک دفعہ پھر جنگل میں قہقہے سنائی دینے لگے۔ پھر اچانک سارا جنگل خاموش ہو گیا۔ جنگل ختم ہو چکا تھا اور میں سڑک پر چلا آیا تھا۔ ٹھہرو جمال، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرے غیبی محافظ کی آواز سنائی دی تو میں رک گیا۔ کیا اپنے سوالوں کے جواب نہیں چاہیے تمہیں؟ وہ بولا۔ سوالوں کے جواب تو چاہیے، مگر بھائی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بولا۔ کیا واقعی تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ جی، میں اپنے محسن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو لو، میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں، اس کا جواب آیا۔ پھر میرے سامنے سفید روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک عجیب الخلقت انسان کا روپ دھار لیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی اور مجھ پر خوف مسلط ہونے لگا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا، چہرہ لمبوترا، آنکھیں گول جو ساری کی ساری سفید تھیں، آنکھوں کے نیچے سرخ رنگ کی لکیر آنکھ کے شروع سے لے کر آخر تک کھینچی ہوئی تھی۔ بال کیکر کے کانٹوں کی طرح اوپر اٹھے ہوئے تھے اور رنگت دودھ کی طرح سفید تھی۔ مجھے وہ انسان کم اور سانپ زیادہ لگ رہا تھا۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں دوست، اسے شاید میرے خوف کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے سامنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ جو طوفان تمہارے اندر ٹھانٹے مار رہا ہے وہ روکا جا سکے۔ وہ گویا ہوا۔ چند دن پہلے تم نے 3 سانپ لڑتے دیکھے تھے، جن میں سے ایک سرخ سانپ کو تم نے ختم کر دیا تھا۔ کالے کو بچانے کے لیے وہ کالا سانپ میں ہی تھا۔ میں رات کا حکمران ہوں۔ کالی تاریک راتوں کے ویرانے میں میری حکومت، میرا علم اور میری طاقت چلتی ہے۔ وہ سرخ سانپ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں۔ صرف چڑھتے سورج میں ان کی حکومت، ان کا علم اور ان کی طاقت چلتی ہے۔ اور وہ چڑھتے سورج کے پجاری تمہیں مارنا چاہتے تھے، کیونکہ تم نے مجھے بچانے کے لیے ان کا ایک ساتھی موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ جس وقت وہ دونوں میرے ساتھ لڑ رہے تھے اس وقت ایک خاص گھڑی کی وجہ سے میری طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ خیر تم آ گئے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ 3 ڈاکوؤں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ چڑھتے سورج کے پجاری تمہیں وہاں بھی مار ڈالتے، اس لیے میں تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ میرے دوست، میرے ہمدرد، اب تم جاؤ، الوداع۔ میں نے الوداعی انداز میں اسے ہاتھ ملایا اور اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ میں نے چلتے ہوئے آخری نظر اس پر ڈالی تو وہ رسمی انداز میں مسکرا کر ہاتھ لہرا رہا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔